शो में। सिंध असेंबली में आए रोज हंगामा, आरआई इजलास की तवालत पर उठते सवालात। इरशाद रंजानी के बेहमाना कत्ल ने संगीन सवालात उठा दिए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। एक इंतहाई अहम और सीरियस केस जिस वक्त हो चुका है, जिस पर मुराद अली शाह साहब ने बाकायदा खत करीम इमाम साहब को, जो आईजी सिंध है, उनको लिखा। जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से बातचीत हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं इस वक्त। और ये मामला इस वक्त जिस तरह से इस पर सवालात उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से, क्या ये पुलिस स्टेट है, जो मुराद अली शाह साहब ने खुद सवाल उठाया। अगर उनके खत का हवाला हम दे दें आपको, तो उस खत में खुद लिखते हैं, ये इरशाद रंजानी के मर्डर के हवाले से है, बेहमाना कत्ल के हवाले से। मुराद अली शाह साहब इस खत में लिखते हैं कि दिस इंसिडेंट हैज शेकन द रिट ऑफ द स्टेट एंड डेंटेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड देयर लाइव्स। Police force exhibited an irresponsible attitude and did not reach the scene in time, which resulted in the victim's family succumbing to the gunshot wounds before being shifted to the hospital. इसी तरह मुराद अली शाह साहब ने जो कहा है जी पुलिस को कि you are directed to expedite the investigation as per law rules in wage, and further responsibility should also be fixed on the officials who mishandled the entire incident. मुराद अली शाह साहब ने असेंबली के फ्लोर पर इस अहम तरीन वाक़े के बारे में क्या कहा है, वहां पर भी बड़े सीखपा और गुस्से नजर आए, और उन्होंने क्या रद्द अमल का इजहार किया सिंध असेंबली के फ्लोर के ऊपर सीएम सिंध ने इस अहम तरीन वाक़े के ऊपर। हम ये भी जरा देख लेते हैं कि क्या कहा गया। ये एक वाक़या, दर्दनाक वाक़या जो है, इसने मुझे तो हिला दिया। आई डोंट नो बाकियों के साथ क्या हुआ होगा, मुझे बिल्कुल हिला दिया। और इस वजह से मैंने जैसे कहा, हर लेवल पे पुलिस के उनमें थोड़ी सी इंसानियत डालने की कोशिश की है कि इंसान बनो। ये पीछे से मुझे आवाज आ रही, कुछ ऑफिसर माइंडसेट पुलिस का ये हो गया, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमने हर एक ऑफिसर नहीं, हर एक आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन ये माइंडसेट जो है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। वाकयात का जो जिक्र किया, मैं आपके तवज्जुह से इस असेंबली से ही कहूंगा कि मैं इन पुलिस वालों को जो इन्वॉल्व रहे, अगर जरूरत पड़ी तो खुद एफआईआर कटवाऊंगा जाके उनके खिलाफ, अगर ये लोग नहीं काटेंगे। जिन लोगों ने ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है कि एक तड़पते हुए बंदे को अस्पताल ले जाने की बजाय, इधर हम कानून पास कर रहे हैं कि अस्पतालों को पाबंद कर रहे हैं कि वो इलाज करें, और हमारी पुलिस जिसका काम है कि तहफ्फुज करे, वो एक 5 गोलियों लगे वाले को अस्पताल ले जाने की बजाय थाने ले जाती है। सवालात जहां पुलिस के किरदार पर उठ रहे हैं, सवालात आज असेंबली, सिंध असेंबली के किरदार पर भी उठाएंगे। आखिर वहां हो क्या रहा है? वहां पर मुसलसल झड़पें अपोजिशन के साथ, महाजराई हुकूमत और अपोजिशन अराकीन के दरमियान। ये मामला आखिर है क्या? क्या वजह? सिंध असेंबली का जो इजलास 9 जनवरी से चल रहा है, इसमें कई बार पे दर पे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें वाज़े तौर पे इशारा है जी, ये लगता है कि असेंबली जिसका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए के इजलास का होता है, वो इस पर सिर्फ और सिर्फ अवामी मसाइल के बजाय आपसी झगड़ों के इस पर जो है गढ़ बन चुका है। ऐसा क्यों है? ये सवाल भी उठाएंगे, आपको एक क्लिप भी दिखाएंगे, लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं। इसके बाद वापस आते हैं, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपके सिंध असेंबली और पुलिस, सिंध पुलिस का किरदार क्या है इस पर और क्या होना चाहिए। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। मर्डर केस के हवाले से आपके सामने सवालात रख रखे हैं। इसी तरह से असेंबली के अंदर क्या हो रहा है, सिंध असेंबली के अंदर क्या हो रहा है। 9 जनवरी से इजलास चल रहा है, वहां एक नहीं 3 बार ऐसा हो चुका है, सरजनिश अपोजिशन रहनुमाओं की करते हैं, फिर कभी अपोजिशन हुकूमत के दरमियान झड़प होती है, हुकूमत की गलती कभी अपोजिशन की गलती। मामला आखिरकार क्या है, वजह क्या है, क्या अवामी एजेंडे और अवामी मैंडेट पे बात होती भी या नहीं होती है? कल क्या हुआ ये पहले सुनते हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, ऑनरेबल रुकन सिंध असेंबली की अपोजिशन की मुतारिक रुकन है, वो तैमूर तालपुर, इम्तियाज शेख, वो क्या झड़प थी, इसके एक झलक देखते हैं, इसके बाद इससे बात भी करते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। बहन जो है वो हर बात पे जज्बाती हो जाती है, और
زور زور سے بولنا شروع کرتی ہیں. بتا دیں. ایک تو بتائیں کون سی فیور چاہیے, فیور دے دیں گے ان کو, حاضر ہم فیور دیں گے دوستوں کو. اللہ نہ کرے کہ ہم آپ سے کوئی فیور لیں تو اپنی فیور آپ اپنے لوگوں کو دیں, ہمیں فیور نہیں چاہیے. اور دوسری بات, آپ بیٹھ جائیں سر, بیٹھ جائیں, بہت بولنے کا شوق ہے اور مجھے لگ رہا ہے جتنی آپ کی اٹھک بیٹھک ہے, اٹھک بیٹھک ہے, بکواس بند کرو تم, جب دیکھو بکواس کرتے رہتے ہو بیٹھ کر. نصرت صاحبہ اس طرح سے نہیں کہتے, اس طرح سے نہیں کہتے, نہیں ان پارلیمانی, اور اس طرح سے یہ روڈ نہیں ہے, یہ اسمبلی ہے. بڑی زیادتی کی بات ہے میڈم. یہ دیکھیں خرم شیر زمان صاحب, یہ اسمبلی ہے, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے میڈم, یہ تو طریقہ ہے. اسمبلی ہے, آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتی ہیں. نصرت صاحبہ نصرت صاحبہ اس طرح سے نہیں کریں. پہلے سے اہم موضوع بات کرتے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ جی ڈی اے کی رکن اسمبلی مسلم لیگ فنکشنل کی سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ ڈی ایس این جی پر ہیں. آیت اللہ درانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مرکزی کراچی اسٹوڈیوز میں. ساجد احمد صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. تینوں کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا ہے. نصرت صاحبہ یہ کیا ماجرا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار اس سیشن میں ہم نے دیکھا ہے, جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ایسا ماحول اسمبلی کا بن چکا ہے؟ عوام جاننا چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں یا وہاں یہی سب چل رہی ہے, پوائنٹ سکورنگ اور بیان بازیاں؟ نصرت صاحبہ تھینک یو سو مچ سیفان, بہت شکریہ. پہلے تو اگر آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ ماحول ایسا ہو رہا ہے اور اسمبلی کا کاروائی چل بھی رہی ہے, نہیں چل رہی, اور کبھی اپوزیشن کی غلطی کبھی ادھر غلطی, تو میں آپ کو یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ اپوزیشن کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں. اپوزیشن تو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, اپوزیشن ہی بزنس لا رہی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوا کنٹینیوسلی ہم جو بزنس لانا چاہتے ہیں, ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں سندھ کے ایشوز پر, سندھ کا پانی, سندھ کی جو صحت ہے, مختلف ایشوز ہیں, ہم نے اس پر موشنز لائے, جنرل موشن لائے. لیکن یہاں انہوں نے یہ روایت یہ قائم کر دی ہے کہ سندھ کے کسی ایشو پر بات نہیں کرنی. ہاں جو بھی ایشوز ہیں وفاق سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ گیس ہو گئی, بجلی ہو گئی, دوسرے ایشوز ہو گئے جو وفاق سے ان کو چاہیے ہوتے ہیں, اس پر انہوں نے 2-3 گھنٹے بحث کرنی ہے. آپ نکال کر دیکھیں ریکارڈنگز جتنی بھی پچھلے یہ اسمبلی میں ہو گئی ہیں. ہمارے جو جنرل موشن ہے وہ اس کو تو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہو سکتا ہے, اس پر بات ہو سکتی ہے. اپنے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایڈمیسیبل بھی ہو جاتے ہیں, رولز پر بھی وہ بالکل ٹھیک بیٹھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف. دوسری اور جو کل ماحول ہوا سیفان آپ نے ابھی چلایا, اپوزیشن کے کل 6 توجہ دلا نوٹس تھے کل بھی, اور وہ بھی ڈسکس نہیں ہوئے. ایک سوال بھی تھا اپوزیشن کا, وہ بھی ڈسکس نہیں ہوا, اسی وجہ سے پھر اجلاس آگے نہیں بڑھ پایا. یہ معاملات تھے اپوزیشن کے کل 6 سوال تھے. میں آ رہی ہوں اس پہ آ رہی ہوں سیفان. آپ نے ابھی جو اپنے چلایا اپنے پروگرام میں, اور جو جملے جو باتیں آپ نے سنائی, اس سے آپ کو کیا لگا کہ ایک سلسلہ چل رہا تھا نا, ایک بزنس چل رہا تھا, اور پہلے بھی ایسا ہوا. بزنس اسی طرح چل رہا ہوتا ہے, ہمیشہ ادھر سے کوئی نہ کوئی جملے بازی, کوئی نہ کوئی ایسا فکرہ. آپ نے خود سنا, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے کانوں کے اوپر بھی ہیڈ فونز تھے, سب کے جن کے پاس ہیڈ فونز تھے ان تک وہ بات پہنچی جو انہوں نے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تیمور ٹالپور, جو بیٹھتے ہی اسی لیے ہیں اس شخص کے ساتھ, اس منسٹر کے ساتھ جس کی باری ہوتی ہے اور میرے سوالات ہوتے ہیں, تو ان کا کام یہی ہوتا ہے. انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کسی بھی طرح سے مجھے ہراساں کریں, اس طرح کے جملے بولیں, اور آپ ان کے کہہ باقاعدہ سن رہے تھے. ابھی بھی آپ کے چینل پر ان کے کہہ مائک میں آ رہے ہیں, وہ کس طرح ہنس کر ٹھٹے لگا کر مجھے انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس طرح. تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں, میری طرف سے کبھی بھی ابتدا نہیں ہوئی. آپ اتنے, میرا تیسرا چینل ہے سیفان, آپ اٹھا کر دیکھ لیں ریکارڈنگز تو وہ اتنا بڑا پروف ہوتا ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں, کبھی بھی میری طرف سے ابتدا نہیں ہوئی, نہ میں نے کبھی پہلے شروعات کی. ادھر سے شروع کرتے ہیں, ادھر سے جملے بازی, اس طرح کے جملے, پھر اسٹوپڈ کا لفظ کہنا, پھر یہ کہنا کہ آپ کو فیور ہم نے دی, آپ کے ہسبینڈ کو نوکری دی. میں سوال یہ پوچھتی ہوں کہ بار بار یہ تیسرا ٹینور ہے, بار بار مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم نے آپ کے ہسبینڈ کو نوکری دی. میرے ہسبینڈ کو نوکری آپ نے اپنے گھر سے دی, آپ نے اپنے کھاتے سے دی. میرا ہسبینڈ اس سندھ کا رہنے والا نہیں ہے, وہ یہاں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا شوہر ہے.
آپ کے ڈرائیور بھی نوکریاں کریں, آپ کے گھر میں وہ کام کر رہے ہوں, یہ سارے پروفز میرے پاس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں جتنے بھی پیپلز پارٹی کے وزراء یا ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہوئے تو ان کے گھروں میں سرکاری نوکر کام نہیں کر رہے, بہت سارے پروفز ہیں. اگر میرا شوہر اس سندھ کو سرو کر رہا ہے, یہاں کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے, تو وہ ریاست اسٹیٹ کا امپلائی ہے, وہ ان کا گھر کا ملازم نہیں ہے کہ ہر بار اسمبلی میں کھڑے ہو کر نصرت عباسی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جائے اور بار بار اس کے ہسبینڈ کا نام لے کر ساری دنیا میں کہا جائے کہ ہم نے اس کے شوہر کو نوکری دی. او بھائی, نوکری تیمور ٹرانسپورٹ نے نہیں دی, اس سندھ کا میرا جو ڈپارٹمنٹس ہے اس کا امپلائی میرا ہسبینڈ اس سندھ کو سرو کر رہا ہے, اور سندھ کسی کے گھر کا کی وہ قبضہ نہیں ہے اس پر کہ ان کا قبضہ ہو گیا تو جس کو چاہیں اپنی مرضی سے دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو نکالیں. یہی ہوا تھا سیفان, اور آپ نے خود دیکھا. ٹھیک ہے, اچھا یہ اچھا ہوا یہ آپ کا موقف اس بارے میں آ گیا. اچھا یہ جو بات ہے عصمت آیت اللہ درانی صاحب, اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف اپوزیشن لیڈر ہے فردوس نقوی صاحب, ان کے بارے میں ان کو کہتے ہیں جی آپ پہلے سی او ڈی پہ سائن کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ, پھر آپ کو ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صدارت دیں گے. اب پہلے عمران خان صاحب سے کہیں زرداری صاحب کے ساتھ سائن کریں. ادھر ایک بار نہیں تواتر کے ساتھ نصرت صاحبہ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے پرسنل ریمارکس, کبھی بلو دا بیلٹ ریمارکس دے کر, یہ کیا منصوبہ بندی کے ساتھ میڈیا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے, یا یہ غلطی سے ہو رہا ہے, یا کوئی باقاعدہ پلان اور منصوبہ ہے؟ درانی صاحب آپ مہذب کے رکن ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ کون لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے اس وقت؟ ہم نے دعوت بھی دی تھی, کوئی آیا نہیں جواب دینے کے لیے, آپ جواب دے سکتے کیا ہے یہ, کیوں ہو رہا ہے یہ درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفیان, تہذیبوں کے صوبے سندھ میں ایسا بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرف سے ہو, چاہے گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. اقدار ان کا اگر پاسداری کرو گے تو تہذیب, تمدن اور اخلاقیات کے دائرے میں رہو گے تو پھر سندھ تہذیب زندہ رہے گا. ورنہ سندھ تہذیب کو مرجایا ہوا کیوں میں دیکھوں, کیوں آپ دیکھیں, کیوں دنیا دیکھے؟ پارلیمان کے اندر ایسی روایات تو سندھ تہذیب کے کلچر اور کسی بھی پوزیشن میں کبھی نہ رہا ہے, نہ بلوچستان میں رہا ہے, نہ کے پی کا, ایون پنجاب میں بھی نہیں تھا اور نہ ہے. پاکستان کے حدود میں تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی بد تہذیبی کا ایک دائرہ کار کھینچا جائے اور اس کو سیاست سے جوڑا جائے. اسٹیٹ کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں, گلی کوچوں کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں. درانی صاحب آپ کی آواز جو ہے ان تک نہیں جا رہی ہے, اس لیے وہ اتنی دیر میں آپ کی آڈیو جو ہے سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ آپ جو بات کر رہے ہیں امپورٹنٹ بات ہے, مطلب پازیٹیولی آپ لے کے چل رہے ہیں. جیسے سعید احمد صاحب اگر آپ اس بات کو کریں جتنی دیر میں ان کا مائک دوبارہ کنیکٹ ہوتا ہے درانی صاحب کا, یہ جو ہو رہا ہے آخر کیا ہو رہا ہے, اپوزیشن میں ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے اس بارے میں, کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں نصرت سحر عباسی سندھ کی بیٹی ہے اور سندھ اسمبلی کے اندر بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں یہ, اور گزشتہ تھرڈ ٹرن ہے ان کا سندھ اسمبلی کے اندر, اور اب تک انہوں نے جتنے بھی ایشوز پر بات کی ہے وہ سندھ کے ایشو ہیں, وہ اس ملک کے ایشو ہیں اور ان کو سننا چاہیے. میرے خیال میں جس طرح سے وہاں وزراء, پیپلز پارٹی کے وزراء رسپونڈ کرتے ہیں اور جس طرح ووٹنگ کی گئی قوم کی اس بیٹی پر, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. سندھ کی بیٹی ہے اور اس کا احترام کریں. وہ اس لیے کہ اگر یہ سندھ کی بیٹی سندھ کے مسائل پر بات نہیں کرے گی اسمبلی کے اندر آ کر, تو پھر کس پر بات کرے؟ اگر مسائل پر بھی بات کرے اور آپ ووٹنگ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. بالکل اس طرح سے گلی محلوں کے اندر بھی بچے اس طرح سے ماحول کریٹ نہیں کرتے ہیں, گلی محلوں کا اس طرح سے ووٹنگ نہیں کرتے ہیں جس طرح سے سندھ اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی نے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے جو کہ قابل مذمت ہے. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اگر بات کرنی ہے تو سندھ میں, کراچی میں اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس پر بات کریں, اس پر وفاقی گورنمنٹ سے لڑیں, کیونکہ سندھ گیس پروڈیوس کرتا ہے, 70% گیس پروڈیوس کر کر پورے پاکستان کو دے رہا ہے وہ, تو سندھ کا گیس پر زیادہ حق ہے. اس پر دلائل کے ساتھ بات کریں وفاق سے, اس کو قائل کریں, تاکہ کبھی کراچی کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ہم نے دیکھی ہے لیکن کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہم نے نہیں دیکھی. بالکل اس طرح سے اگر کچھ پیپلز پارٹی کو کرنا ہے, میرے خیال میں اس قوم کی اس بیٹی پر ووٹنگ کرنے کے بجائے شرم آنی چاہیے. جو تھر کے حالات ہیں, جس طرح سے کراچی کو کچرا خانہ بنا دیا ہے, جس طرح سے سندھ کو میں ڈیولپمنٹ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے, اربوں خربوں کی کرپشن کی گئی ہے, میرے خیال میں ان کو اپنے آپ پر ہنسنا چاہیے. آج پوری قوم ان پر ووٹنگ کرتی ہے, پوری قوم ان پر ہنس رہی ہے کہ آپ اپنا قبلہ کعبہ درست کریں تاکہ آپ پر لوگ ہنسے نہ. میرے خیال میں
اس کی مذمت کرتی ہیں ایم کیو ایم؟ جو آپ مذمت کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے؟ آیت اللہ درانی صاحب کا جواب اس بریک کے بعد لیتے ہیں کہ آپ مذمت کرتے ہیں کہ آپ نے ثقافت کا ذکر کیا جو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس اسپیسیفک واقعے کی کیا وہ مذمت کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو اہم ترین مرڈر کیس ہے، بہیمانہ قتل ہے، اس پر گفتگو کریں گے. آخرکار معاملہ کس طرح، کیا یہ بھی دب جائے گا کچھ دنوں کے اندر یا اس پر انصاف ہوگا؟ ہمیں کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ ہم کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد. میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اس سے پہلے کہ ہم ارشاد رنجھانی مرڈر کیس اور اس اہم ترین معاملے پر آئیں، نصرت سحر عباسی صاحبہ جو کل ہوا سندھ اسمبلی میں، آپ کو ویڈیو کلپ سنایا، نصرت سحر عباسی صاحبہ نے کیا کہا یہ سنایا. پیپلز پارٹی یعنی کیا سوچ رہی ہے؟ درانی صاحب آپ موقف دے رہے تھے، اس وقت بریک لینی پڑی تھی. سر آپ مذمت کرتے ہیں اس کی، ایم کیو نے مذمت کی ہے، پی ٹی آئی ساتھ ہے ان کے. آپ کی پارٹی ویسے تو بڑی خواتین اور ادب اور ثقافت اور تہذیب کی بات کرتی ہے، یہ کیوں جملے کسے جاتے ہیں ایسے کردار کے اوپر؟ کیوں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے؟ مقابلہ کرنے کے بجائے اس طرح کی بلو دا بیلٹ اسٹیٹمنٹس کیوں دی جاتی ہیں؟ میں نے یہ کہا آپ کو کہ کسی بھی طرح سیاست میں اور سیاسی اقدار میں اور پارلیمان کی روایات میں ایسی باتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے. خصوصاً جب خواتین کے متعلق ہو تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بہت ہی محتاط تہذیب و تمدن اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے، تاکہ سیاست پر اور سیاستدانوں پر انگلی کوئی نہ اٹھائے. آپ کا قوت برداشت زیادہ ہونا چاہیے ہماری سیاست میں، چونکہ ہماری حکومت ہے، ہمیں بہت برداشت کرنی چاہیے، ہماری برداشت کا مادہ کم نہیں ہونا چاہیے. اور نصرت سحر عباسی صاحبہ اگر کسی اپوزیشن کی طرف سے بول رہے ہوں تو ان کو تو اجازت ہے. اگر وہ اپنے اخلاق کو، زیادہ اقدار کو اپنے حساب سے رکھ لیتے ہیں، ان کا تو ہمیں نہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں زیادہ ریشنل کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اپوزیشن آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی چیز آپ کے بیان، آپ کی کمزوری آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہے، تو حکومت کا کام ہے کہ اس کو سنے اور بہتر ہے کہ اس کی کارکردگی کا مظاہرہ کرے. آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی آپ کے سامنے مراد علی شاہ صاحب نے جس انداز میں تقریر کی، اس کو اپنی حکومت میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو درد اندر سے محسوس ہوئی، تو اس نے اس کو درد کو سامنے رکھا، اپنے اداروں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے رکھا. اسی طرح اگر کوئی درد نصرت سحر عباسی اپوزیشن کی طرف سے، ایم کیو ایم کی طرف یا کسی بھی اپوزیشن کی طرف سے وہ اگر آ جاتی ہے باہر، تو بہتر ہے کہ حکومت اس کو سنے. اگر مراد علی شاہ نئے لوگ جو وزیر بن کے سندھی کابینہ بیٹھ گئے، آپ جیسے معقول جو لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، تو پھر یہ کن لوگوں کو آپ لوگوں نے سندھ میں بٹھا دیا حکمرانی کے اوپر، جن کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی؟ کون لوگ ہیں پھر یہ لوگ؟ یا تو ان کو ہٹوائیں یا پھر آپ ہٹ جائیں پارٹی سے کہ کن غلط لوگ آ گئے پارٹی میں. ایسا نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ، جو کہ یہ تو سینئرز بیٹھے، نصرت بی بی تو بہت سینئر ہیں، اور آہستہ آہستہ میں آپ کی پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کے جملے بازی کرتے ہیں. پہلے امداد پتافی تھے، یہ تیمور تالپور ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ ایسی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے. بی بی نصرت بی بی، آپ، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، آپ کی دل آزاری ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں اس کی، کہ آپ معاف کریں. آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی ہے. اس پہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے خیر ویسے تھے کارکن ہی معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن مجموعی رویہ آپ کو کیا سننے کو ملا جب یہ سب ہوا؟ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ریاکشن، کوئی اچھا ریاکشن یا نیگیٹو ہی رہا؟ سیفان دیکھیے، ابھی جیسے آیت اللہ ہمارے بھائی نے جس تہذیب اور اخلاق سے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، یقین مانے ایسے اور بھی لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب لوگ ایسے ہیں، ہاؤس میں بھی ایسے بہت اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن چند ایسے لوگوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے جو ان کی پارٹی کا چہرہ خراب کر رہا ہے، مسخ کر رہا ہے. وہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، ایک خاتون نے اس پارٹی کو لیڈ کیا، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتی رہی کہ خواتین کے حوالے سے وہ کبھی ایسا ان کی پارٹی میں نہ ہو کہ عورتوں کو ابیوز کریں، ان کو مس بیہیو کریں، یا ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے. لیکن میں وہی کہوں گی سیفان کہ جیسے ابھی آپ نے امداد پتافی کا نام لیا، اس شخص نے تو چادر پہنا کر معافی مانگی تھی، جو کہ میں نے سٹینڈ لیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں چینج ہوا، اس کے بعد بھی اس کا ایٹیٹیوڈ ویسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بلاول زرداری کو ہم بار بار یہاں سے آوازیں دیتے ہیں
کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد انہی کو چیئرمین شپ دی گئی ہے اور سارے لوگ ان کی پارٹی کے لوگ بھی کی نظریں بھی انہی پر ہیں. تو وہ جس ماں کے بیٹے ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کی ماں شہید ہو گئی, تو ہم جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو ان کی پارٹی میں اس طرح کے گروپ کے لوگ جو مائنڈ سیٹ جو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس ہاؤس کو تقدس پامال کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے خود سنا اور آیت اللہ بھائی نے بھی خود سنے وہ جملے وہ کہے جو کوئی مرد اس طرح لگائے تو لگتا ہے کہ وہ عورت پر کس طرح ہنس رہا ہے, اسے کس طرح انسلٹ کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ ٹکٹ کیسے دیتے ہیں؟ امداد پتافی کو دوبارہ ٹکٹ دی گئی, کیا ان کے پاس دوسرا ایسا مہذب کوئی پارٹی میں نہیں تھا جس کو ٹکٹ دے کر دوبارہ اسمبلی میں لایا جاتا؟ یہ دوبارہ وہاں بیٹھے ہوئے پارٹی کا چہرہ خراب کر رہے ہیں, پارٹی کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. اور ہم بار بار کیا بلاول کو یہ کہتے رہیں گے یہ جو بلال بھٹو سے کہہ رہی ہیں نہیں. اچھا سعید احمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد. سعید احمد صاحب جی دیکھیں, بہت اچھی بات کی میرے بھائی آیت اللہ درانی اور میرے ساتھ قومی اسمبلی میں تھے یہ, اور بہت اچھی سویلائز اور مہذب بات انہوں نے کی ہے, کیونکہ خواتین کا احترام ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح سے نصرت سحر عباسی صاحبہ نے کہا ہے کہ بلال بھٹو کو ایکشن لینا چاہیے, جس طرح ابھی گزشتہ دنوں بلال بھٹو صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ شیخ رشید کے خلاف دیا تھا لیکن بعد میں ٹویٹ پر اس کو ایکسکیوز کیا, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ لوگوں نے کیا. میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ وہ ہیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو, ایسے لوگوں کے خلاف جو اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں اسمبلیوں کے اندر اور وہ بھی خواتین پر, ان کے خلاف سخت اسٹینڈ لیں اور ان کو کہیں کہ وہ سوری کریں, معافی مانگیں, تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو. ویسے ہی کیا پاکستان کے اندر سندھ کے اندر مسائل کم ہیں, ویسی بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, سندھ کے اندر ایجوکیشن کے آپ حالات دیکھ لیں, ہیلتھ کے سیکٹر پہ سندھ میں حالات آپ دیکھ لیں, ڈیولپمنٹ کے آپ حالات دیکھ لیں. آپ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو سندھ کے اندر ڈومین کر رہے ہیں, جو سی ایم ہیں, جو ان کے وزراء ہیں, میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر اس انٹیریئر سندھ کے اندر جہاں سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں وہاں پر ماڈل بنائے اپنے علاقوں کو, وہاں اچھی ہیلتھ کی فیسلٹیز دیں, ایجوکیشن دیں, وہاں پر ہیلتھ کے سیکٹر پہ کام کریں. آج تھر کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں, لوگ وہاں مر رہے ہیں. سندھ کے اندر ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کے اندر گھوس ملازم بھرے ہوئے لوگ مختلف اسکولز کے اندر کہ وہ آتے نہیں اور سیلیاں لے رہے ہیں. بہت سارے اس طرح کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جو مختلف وزراؤں کے انڈر میں آ رہے ہیں, ان کا برا حال ہے. وہاں کرپشن کا بول بالا ہے, وہ کرپشن عروج پر ہے. میرے خیال میں اس چیز کو کنٹرول کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ان وزراء کو چاہیے اپنی کارکردگی کو بہتر کریں. میرے خیال میں 11واں سال سندھ میں مستقل کینڈیڈیٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے, لیکن سندھ کا حال بس سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. اچھا یہ جو دورانی صاحب میں اسی پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑے چیزیں ہائی لائٹ کی گورننس کے لحاظ سے. یہ جو خط ہے پولیس کے جو چیف کو لکھا آئی جی سندھ کو بائی آنریبل سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب, اس میں آپ نے کہا انہوں نے اپنے دل کی روادات سنائی, انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا بطور سی ایم. وہ کہتے ہیں پولیس اسٹیٹ نہ بن جائے. وہ پولیس کے کردار کے اوپر اس پرٹیکولر کیس میں جو غلط بھی تھا اس پہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں وہ کہ پولیس نے کیوں نہیں کیا کرنا چاہیے تھا, تو ایکسپیڈائٹ کرنے کا انویسٹیگیشن کو. تو یہ بطور سی ایم اتنے سال گورننس کے بعد وہ پولیس کے رویے پہ اتنے ناخوش ہیں, یہ مطلب کیا انہوں نے کیا پھر کیا 11 سال میں؟ دیکھیں دو تین اینگل سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. نمبر 1 کہ کلیم امام صاحب جو آئی جی ہیں ان کی کارکردگی میرے حساب سے اس وقت تک سندھ میں اس کو ایک نمبر 1 پوزیشن پہ دیکھتا ہوں کہ وہ نیوٹرل طریقہ کار کے ساتھ سیاسی دباؤ سے ہٹ کر کے کسی پوزیشن پر وہ نہیں جاتے, بلکہ اپنے پروفیشن میں وہ اتنے سینئر. میں اس کو گزشتہ کئی دہائیوں سے جانتا ہوں, جب وہ نئے آئے تھے تب بھی میں اس کو نوجوان کو جانتا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ نہیں, یہ تو ابھی نہیں, بہت پہلے انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے شاید کوئی آئی جی اس طرح کا شاید ہوگا. یہ کارنامے تو مراد علی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک چیز انہوں نے مراد علی شاہ صاحب نے پورے سندھ کی پولیس کے متعلق اسٹرکچر کے متعلق گفتگو کی ہے کہ اس کو کس انداز میں ہمیں جانا چاہیے. اس نے ان پولیس والوں کے اخلاقی اقدار کو سامنے فرنٹ لائن کیا ہے کہ اگر وہ اس اخلاق کو سمجھتے کہ ایک زخمی ہے وہ ان کے ہاتھ میں بھی آ چکا ہے تو ان کو علاج کرانا چاہیے تھا. وہ اس رویے کے خلاف مراد علی شاہ صاحب گئے جو اس وقت کے 2-4 آفیسر تھے یا 2-4 پولیس والے تھے. ذاتی طور پر ان کا کردار کو لے کر کے وہ فرنٹ لے. یہ اچھی بات ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنے پوزیشن کو اپنے ادارے کے متعلق گفتگو کی اور اوپن کیا ڈیبیٹ کو کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے. دوسری طرف ہم جاتے ہیں
کہ اس وقت 6 مہینے ہو گئے اپوزیشن سے میں سندھ اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 120 ارب روپے اس وقت تک سندھ گورنمنٹ کو نہیں ملا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں لا اینڈ آرڈر پر خرچہ ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ کے اسکول سروسز پر ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ پانی کا اور سیوریج کا اور کیا کہتے ہیں اس کو ہاسپٹل اسپیس پر جو سوشل سیکٹر کی چیزیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے عمران خان کی حکومت نے گزشتہ 6 مہینے سے 120 ارب روپے وہ بھی نہیں دیا اور ایون بیچ میں آ کر کے ابھی کٹ بھی لگا دیا. تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اقتصادی دباؤ میں ہوگی. اقتصادی دباؤ کے اثرات ان تمام مطالبات پر ہوگا کہ جو کہ نصرت سیر عباسی صاحبہ یا کہ اپوزیشن کے لوگ یا ایم کیو ایم کے لوگ یا ایون اس کے اپنے, اب آپ نے کل دیکھ لیا اس طرح کا رویہ جو کہ آ کر کے چیف منسٹر کے دروازے کے سامنے انہوں نے کچرا پھینکا. ان کا کچرا پھینکنے کو ایک الگ سبجیکٹ سے دیکھا جائے, اخلاقی طور پر انہوں نے غلط کیا, سیاسی طور پر غلط کیا, لیکن ان کا مطالبہ جینوئن ہے کہ کچرے کو اٹھایا جائے. لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, صرف اتنا کہ آپ کے توسط سے میں کہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے روڈ اور بہت سارے نالے اور بہت سارے جگہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو آپ ختم کریں, لیکن یہی ایم کیو ایم یہی جو پیپلز پارٹی بھی نہیں پیپلز پارٹی سے کیا کر رہی تھی نہیں یہاں پر قبضہ گروپس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اگر ایک 2000 ملین کا ایک روڈ ہے اس کو اگر کھولو گے تو بہت سارا علاقہ کھولے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم والے آ کر کے یا پی ٹی آئی والے آ کر کے اس کو انفلوئنس کریں اور آفیسرز کو دباؤ رکھتے ہیں. سندھ کو آپ نے قانون کے دائرے میں لانا ہے اور چیف منسٹر اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, آپ اس کا ساتھ دے دیں. اچھا میں سعید صاحب اگر آپ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا بھائی اعتزاز درانی, ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سندھ کے 120 ارب روپے دے, لیکن 120 ارب روپے یہ 6 مہینے کے دوران نہیں ملے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر 11واں سال چل رہا ہے ان کا. آپ 11 سال کے اندر سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سکے. آپ نے کراچی کے میئر کو بے اختیار کیا ہوا ہے, آپ کراچی کو آپ نے نظر انداز کر دیا. چلیں کراچی تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو ووٹ نہیں دیا, کراچی نے اس لیے پیپلز پارٹی نے اس کو نظر انداز کر دیا ہو, لیکن آپ اندرون سندھ کے اندر کوئی ایک یو سی, کوئی ایک ٹاؤن, کوئی ایک ڈسٹرکٹ بتا دیں, ایک ماڈل کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ماڈل بنایا ہو. تو یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ 120 ارب روپے نہیں, ٹھیک ہے ان کو دینے چاہیے, لیکن 11 سال میں تو پاکستان پیپلز پارٹی این ایف سی ایوارڈ لائی, این ایف سی ایوارڈ کے تحت تمام اختیارات صوبوں کو دیے گئے, اس وقت میں کافی فنڈ سندھ کو ملا ہے, لیکن سب تقریباً میں سمجھتا ہوں کرپشن کی نظر ہو گیا. یہ پوائنٹ ہے نصرت صاحبہ, آپ یہ ارشاد انجانی یہ والے اہم معاملے پہ مراد علی شاہ صاحب کے رویے, ان کے خطاب اور ان کے خط کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے نصرت صاحبہ؟ بالکل سیفان, اس پر میں آؤں گی. پہلے وہ جو 120 ارب کی بات ہو رہی ہے نا, وہ جو یہ مسلسل جو اجلاس چلے ہیں نا 1-2 مہینے مسلسل, وہاں سندھ کا کوئی ایشو ڈسکس نہیں ہوا. وہاں پر اسمبلی میں وفاق کے ایشو ہی ڈسکس ہوتے رہے سیفان, اور کبھی کبھی تو اب ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوئے ہیں, ہم پروونشل اسمبلی میں نہیں ہیں, کیونکہ جتنے بھی سندھ کے ایشوز ہم لے کر آتے ہیں وہ ہمارے قابل قبول نہیں ہوتے اور وفاق کے وہ لے کر آتے ہیں. چلیں یہ تو 120 ارب ہیں ہمارے سندھ کے ہیں, ہمارے بچوں کے, ہمیں ملنے چاہیے. اس گورنمنٹ کے اس میں نہیں تھے, یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے بھی قرضہ تھا, جو نون لیگ جس کے ساتھ اب ان کی دوستی ہے بہت, ان کو دینے چاہیے تھے, نہیں دیے. اب میں ان سے پوچھوں جو ہمارے پیپلز پارٹی کے میرے بھائی ہیں, میرے لیے بہت محترم, کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بات میرے لیے بھی کہی اور تمام خواتین